अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने हालिम का नया बाब शुरू करना है, जिसका नाम है शहज़ादी की आखिरी मांग। और शहज़ादी ताशा की 7 मांगों में से आखिरी मांग कुछ थी इस तरह कि भर दे सुल्तान मुरसल एक प्याला अपने खून से, ऐसा खून कि जिसमें शामिल हो उसके माँ बाप का खून और पाक हो वो हर मिलावट से। फिर हम तुम्हें बतलाते हैं कि जब सुल्तान मुरसल शाह कर चुका बाकी 6 मांगें पूरी, तो एक दिन तन्हा उदास बैठे अपने महल में उसने रखा एक खंजर कलाई पे और करीब था कि काट डालता अपनी रगे जाँ को कि बंद दरवाज़ों वाले दीवान खाने में किसी जादू से नमूदार हुई शहज़ादी ताशा उसे देख के रह गया सुल्तान मबहूत, और फिसला खंजर उसके हाथ से। सामने आई परी चेहरा शहज़ादी और गोया हुई मुस्कुरा के, मकसद था मेरा आपका इम्तहान लेना, ना कि आपकी जान लेना। 7 मांगों के इस खेल को रोक डालें यहीं पर कि मेरे और आपके रास्ते हैं जुदा जुदा। ये कह के वो धुएं में हो गई गायब और झुका दिया मुरसल शाह ने अपना सर। और उस रोज़ पहली दफ़ा उसने लक़ब दिया था उसे ताशा पसोना का। बंगारा मलायो बाब 13, शहज़ादी की आखिरी मांग। कदीम इलाका पे शाम का अंधेरा फैल रहा था। कहीं कहीं कोई मशल रोशन नज़र आती, बाकी हर तरफ अंधेरे का गिलाफ शहर सोने की तैयारी कर रहा था। गिलाफ ओढ़े वो शहर सोने की तैयारी कर रहा था। अलबत्ता बुंदाहारा के महल का हाल मुख्तलिफ था। उसकी खिड़कियाँ रोशन थीं। ऊपर आसमान से देखो तो वो इमारत जर्द सितारों से सजी दिखाई देती थी। महल का कुतुब खाना उस वक्त मुकम्मल रोशन था। एक तरफ 2 गुलाम किताबों को तरतीब से रखते दिखाई दे रहे थे और चौखट पे एडम खड़ा था। कुतुब खाने को देख के लबों पे उदास मुस्कुराहट दराई। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था। वक्त सिर्फ केल में गुजरा था, कदीम इलाका में तो वो ठहर गया था। सारे मसले वक्त के ही तो थे। गुलाम से सफाई कर चुके और अपने झाड़न लिए रुखसत हो गए तो एडम ने टोपी उतार के मेज़ पे रखी। कुर्ता पजामा पहने वो हल्की बड़ी शेफ के साथ इस माहौल में ढला हुआ नज़र आता था। वो एक दफ़ा फिर इन किताबों के दरमियान वापस आ गया था। एक दफ़ा फिर सारे मसाइल का हल किताबों से मिलना था। वो पलटा तो देखा, उसकी मेज़ जिसे वो 3 रोज़ कबल छोड़ के गया था, उस पर बंगारा मलायो का मुसवदा यूं ही रखा था। कागज़ की खुशबू तक वैसी थी। वो चूंका, फिर मेज़ के पीछे आया और किताब उठाई। ये उसके हाथ से लिखी किताब थी, 12 अबवाब की। वो इसे इशाअत के लिए देकर गया था, मगर ये यहीं पड़ी थी। ये इशाअत के लिए नहीं भिजवाई गई। उसने पहरेदार को बुलाया और किताब के सफ़े अचंभे से पलटते हुए पूछा, नहीं शाही मौर्रख, मुराद राजा ने कहा था कि अभी तबात व इशाअत की ज़रूरत नहीं। ये किताब नामुकम्मल है, आप वापस आके इसे आगे लिखेंगे, वो सादगी से बता रहा था। एडम ने हंकारा भरा और कदीम किताब वापस रख दी। फिर हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने को कहा। एडम की लिखी बंगारा मलायो में 12 अबवाब थे, मगर जो बंगारा मलायो जदीद दौर में पढ़ी और पढ़ाई जाती थी उसमें कुल 15 अबवाब थे। ये 3 इजाफी अबवाब एडम ने जदीद केल में जाके पढ़े थे। 13वें बाब के आगाज़ में ये सतूर पढ़ के कि शहज़ादी सफ़र से वापस लौट आई थी और उसके बालों का रंग सियाह हो चुका था, वो घबरा गया था। मगर जब उसने इन तीनों अबवाब को मुकम्मल पढ़ लिया था तो वो जहाँ उलझ गया वहाँ उसे एक इत्मीनान भी नसीब हुआ कि ये बाब उसने नहीं लिखे थे। ये 3 अबवाब एडम बिन मोहम्मद नहीं लिख सकता था। ये वो 3 अबवाब अजीब थे, अहमकाना, सुपर नेचुरल, बग़ैर लॉजिक के वाक़यात पे मबनी, जैसे किसी ने खाना पूरी के लिए लिखे हों। जैसे इन 3 अबवाब की सेंस न बनती हो। एक अच्छी भली कहानी को जैसे मुसन्निफ़ ने घुमा के
عجیب سپر نیچرل اور غیر فطری رخ دے دیا ہو اور آخر میں ایک ٹریجک اختتام پہ کہانی ختم کر دی ہو۔ پچھلے چند ماہ میں جب سے ایڈم نے ان 3 ابواب کو پڑھا تھا، اس کو لگتا تھا یہ راجا نے کسی اور سے لکھوائے تھے، خانہ پوری، دیو مالائی سا اینڈ۔ مگر اب جب کہ وہ واپس آ گیا تھا، وہ واقعی یہ سوچنے لگا کہ اس کتاب کو کون مکمل کرنے جا رہا تھا۔ وہ تو یہاں چند دن کا مہمان تھا، بیمار تھا، مگر پر امید تھا کہ دوا ملے گی اور وہ واپس اپنی زندگی میں چلا جائے گا۔ لکھنے کے لیے تو ڈھیروں سکون اور تحریک چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ دل کا درد بھی۔ دل کے درد کے بغیر کوئی لکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور اس کے دل و دماغ جیسے دوسرے کاموں میں الجھے تھے۔ نہیں، وہ ابواب ایڈم نے نہیں لکھے تھے، نہ اس نے کچھ مزید لکھنا تھا۔ اسے صرف اپنی دوا کے حصول پہ توجہ مرکوز کرنی تھی۔ اسے دوا مل جائے اور وہ تینوں واپس چلے جائیں، یہی ان کی کہانی کا منطقی انجام تھا۔ اس نے مسودے پہ کپڑا ڈال دیا، کل وہ اسے دوبارہ اشاعت کے لیے بھجوا دے گا۔ بنگارائے ملایو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ تاریکی کا غلاف وانگ لی کی سرخ حویلی پہ بھی چڑھا تھا۔ پھاٹک کے باہر ابھی ابھی گھوڑے آن رکے تھے اور فربئی مائل چینی سفیر اپنی سواری سے اتر رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا تو ٹھٹک کے رکا۔ باہر ایک مشعل روشن تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر راہداری بھی روشن تھی، گھر میں کوئی تھا۔ جب سے غلام فاتح گیا تھا، اس نے ابھی تک دوسرا غلام نہیں رکھا تھا جو گھر کے اندرونی کاموں کے لیے ہو۔ پہرے دار اور سپاہی کافی تھے۔ وہ سارا وقت امور سلطنت میں الجھا رہتا اور رات دیر سے گھر آتا تو گھر تاریک ملتا تھا۔ آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ چوکنا سا چلتا اندر تک آیا، ہاتھ کمر سے بندھے خنجر کے دستے پہ جمع تھا، مگر برآمدے تک پہنچ کے اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کے پہلو میں آن گرا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے سفید کرتے پجامے والا شخص کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ چاندی میں نہایا مجسمہ صحن میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ وانگ لی نے گہری سانس لی اور ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ تم واپس آ گئے اتنی جلدی؟ فاتح نے گردن موڑی اور ایک بے نیاز سی نظر اس پہ ڈالی۔ دونوں کی نظریں ملیں، پھر فاتح نے رخ واپس پھیر لیا۔ تم میرے گھر کیوں آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ وانگ لی اس کے قریب آ کے رکا۔ اس کے چہرے پہ فاتح کو دیکھ کے واضح غصہ در آیا تھا۔ جانتا ہوں، اس لیے تمہارے آگے سر جھکانے نہیں کھڑا ہوا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سامنے کنویں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں آزاد کرنے کا مطلب تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ میرا بھی گھر ہے، وہ زیر لب بولا، مگر وانگ لی سن نہ سکا۔ تیوریاں چڑھائے، پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے، تلخی سے بولا، تمہیں ملکہ اور میرے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد یوں اتنے نڈر انداز میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم یہاں سے جاتے وقت بہت سے دشمن بنا کے گئے تھے۔ وان فاتح بے تاثر مگر پرسکون چہرے کے ساتھ اس کی طرف پلٹا اور غور سے اسے دیکھا۔ مجھے سب یاد ہے اور میں اسی لیے واپس آیا ہوں کہ مجھے سب یاد ہے۔ تم نے نہ صرف ملکہ سے دھوکہ کیا، بلکہ تمہیں یہاں دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری شہزادی کو بھی تم اپنے گاؤں چھوڑ آئے ہو جس نے تم پہ بھروسہ کر کے۔ وانگ لی کہتے کہتے رکا، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ شہزادی کہاں ہے؟ جہاں انہیں ہونا چاہیے، اپنے باپ کے محل میں۔ وانگ لی کا رنگ بدلا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اسے واپس لے آئے؟ ہاں، وہ بھی دن کی روشنی میں۔ ملکہ نے تمہاری جان اس لیے بخشی تھی کیونکہ تم شہزادی کو یہاں سے لے جا رہے تھے۔ یہ ایک شرط پوری کی تھی تم نے، اور وہ بھی۔ وانگ لی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ فاتح نے کندھے اچکائے۔ یہاں سے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کبھی واپس آنا چاہے گی تو اسے روک لوں گا۔ تم 4 دن بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے؟ 4 دن بھی؟ سن باؤ، کتنا اچھا ہو اگر تم وقت کے حساب کتاب مجھے نہ سمجھاؤ۔ پھر کرتے کے آستین پیچھے کو موڑتے ہوئے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی۔ صبح چلا جاؤں گا، رات مجھے یہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور تم میرے غلام نہیں ہو جو۔ یہ میرا بھی گھر ہے سن باؤ، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ وانگ لی ضبط کا سانس بھر کے رہ گیا۔ پہلے سوچا پہرے داروں کو آواز دے، وہ حویلی کے باہر کھڑے تھے، پھر کسی خیال کے تحت خاموش ہو گیا۔
وہ لکھائی کی میز تک آیا اور قلم دان سے قلم نکال کے جلدی جلدی ایک رکا تحریر کرنے لگا۔ اسے ملکہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا جو ٹلتے ٹلتے واپس ان کے سروں پہ منڈلانے لگا تھا۔ بندہ کے محل کی کھڑکیاں ہنوز روشن تھیں۔ ایسی ہی ایک روشن بالکنی میں وہ اس وقت کھڑی تھی۔ سیاہ بال جوڑے میں باندھے، سر پہ تاج سجائے، وہ گہرے نیلے کامدار باجوک رنگ میں ملبوس تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ دیکھ کے کنیزوں کی آنکھیں پھیلی تھیں، مگر سوالات پہ پابندی تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی سے اسے تیار کر دیا تھا۔ وہ اپنے اصل روپ میں ایک شہزادی کے روپ میں واپس آ چکی تھی، مگر کیا یہ اس کا اصل تھا؟ محل کی بالکنی سے دور نظر آتے سیاہ سمندر کو دیکھتے ہوئے تالیہ مراد کا دل بالکل خالی تھا۔ شہزادی، کنیز نے پیچھے آ کے ادب سے پکارا تو وہ چونکی۔ اس طرز تخاطب کی عرصہ ہوا عادت نہ رہی تھی۔ ابوالخیر اور مراد راجہ آپ کا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادی نے ابرو سے اس کو اشارہ کیا اور پھر کندھے سیدھے کیے اور گردن کڑا لی۔ اسے اب شہزادی کی طرح رہنا تھا، کسی پولیس سے بھاگتی مفرور ملزمہ کی طرح نہیں۔ میری زندگی کا وہ فیض اب پیچھے رہ گیا ہے۔ کوئی پولیس، کوئی دولت اب میرے پیچھے نہیں آ سکتے۔ میں آزاد ہوں اور میرے لیے یہی زندگی کافی ہے۔ وہ خود کو ایسے خیالات سے تسلی دے رہی تھی اور واقعی بجھے دل کو یہ خیالات تسلی دے بھی رہے تھے۔ ایک خوبصورت دیوان خانے میں طعام سجا تھا، وسط میں چھوٹی میز رکھی تھی اور اس کے گرد مراد اور ابوالخیر آمنے سامنے زمین پہ بیٹھے تھے۔ انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے۔ پیچھے غلام ہاتھ باندھے پانی اور قہوے کی سرائیاں پکڑے کھڑے تھے۔ تالیہ نے ایک نظر چھت سے لٹکتے فانوس پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا۔ محل کی شان، اس کی دیواروں سے ٹپکتی ہیبت، غلاموں کو اس کو دیکھتے ہی جھک جانے والی نظریں، یہ وہ دنیا تھی جہاں وہ چتونوں کے اشارے سے گردنیں مار سکتی تھی، جہاں کوئی دولت امان نہ تھا، جہاں اسے کسی کو یقین نہیں دلانا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی بن چکی ہے، یہاں کسی کا اس پہ احسان نہ تھا، کسی کا ہاتھ اس کے اوپر نہ تھا، وہ یہاں کسی کی باڈی وومن نہیں تھی۔ تالیہ مراد بالآخر آزاد تھی۔ شہزادی کو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کے وہ دونوں افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مراد شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، کندھوں تک آتے سیاہ بالوں میں ہمیشہ کی طرح باروب اور مغرور دکھائی دیتا تھا۔ البتہ تالیہ کو دیکھ کے لبوں پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ در آئی تھی۔ ابوالخیر کی آنکھوں میں البتہ طنزیہ تاثرات ابھرے تھے۔ آپ سے مجھے بہت گلے ہیں شہزادی، وہ مسکرا کے بولا، مگر لہجے کا طنز اور شاکی پن واضح تھا۔ مجھے افسوس ہے اس سب کے لیے جو آپ کے غلاموں کے ساتھ ہوا، وہ مسکرا کے کہتی بیٹھی۔ لباس پھول کی طرح ارد گرد پھیلا دیا۔ وہ دونوں بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے، اور اسی لیے میں آپ سے مل کے ہمارے درمیان تمام ابہام رفع کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب یہاں رہنا تھا تو ملاقہ کے تالاب کے سارے مگرمچھوں سے اچھے تعلقات بھی رکھنے تھے۔ دیوان خانہ زرد روشنیوں سے روشن تھا۔ وسط میں رکھی میز کے تینوں اطراف میں وہ تینوں بیٹھے تھے۔ ایک غلام نے ڈونگے کا ڈھکن ہٹا رکھا تھا اور مراد اپنی تشتری میں کھانا نکال رہا تھا۔ سارے میں اشتہا انگیز خوشبو پھیلنے لگی۔ ابوالخیر البتہ تالیہ کو مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر آپ غلاموں کو نہ اکساتی تو وہ جیا سے نکل کے آپ کے محل کے سامنے نہ کھڑے ہو جاتے اور ہمیں ان کو آزاد نہ کرنا پڑتا۔ مجھے آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے میرے مقابلے میں اس غلام کا ساتھ دیا ہے۔ تالیہ کی رنگت ذرا دل کو بدلی، مگر وہ سنبھل کے مسکرا دی۔ کون سا غلام؟ وہیں جو سنباؤ کا خدمتگار ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے۔ اور بندہ کے محل سے دور سفید کرتے پاجامے میں ملبوس وان فاتح سرخ حویلی کی بالکنی میں کھڑا اندھیرے میں ڈوبتے ملاقہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غلام جس کو مراد راجہ نے قید کر رکھا تھا، اور آپ کو چاہیے تھا کہ اس معاملے سے دور رہتی، مگر آپ اس غلام سے ہمدردی کرنے لگیں۔ سن باؤ سونے جا چکا تھا، سرخ حویلی خاموش پڑی تھی۔ ایسے میں فاتح کچھ سوچ کے حویلی سے باہر نکل آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ وانگ لی کا سفید گھوڑا اس کو پہچانتا تھا۔ فاتح نے نرمی سے گھوڑے کو پہلے تھپکا، پھر اس کی لگام کھولنے لگا۔ آپ کو لگا آپ کے والد نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اتنے دن سے وہ غلام جیا میں دوسرے غلاموں کو بہکا رہا تھا۔ وہ غدار تھا، باغی تھا، اس کا ٹھکانہ قید ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے گھوڑا بازار کے دہانے پہ روکا اور نیچے اترا۔ بازار کی بتیاں ابھی تک گل نہیں ہوئی تھیں۔ فاتح گھوڑے کی لگام تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ دکانیں ہنوز کھلی تھیں اور لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔
آپ نے خدا جانے کس شے کی بنا پہ اپنے باپا کو مجبور کیا کہ وہ ہم سب کو حکم دیں کہ ہم ناجائز غلاموں کو آزاد کر دیں، اور ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ ہم نے اتنے سارے غلام کھو دیے۔ وہ آنکھوں میں تحیر لیے ان دکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لوگ وہاں سے سامان اٹھا اٹھا کے مال گاڑی میں لاد رہے تھے۔ سامنے ابو الخیر کی حویلی تھی، وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ سن باؤ نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ مگر مجھے آپ سے گلہ رہے گا شہزادی کہ میں نے آپ کو مسجد تک بنوا کے دی، ہر شے میں آپ کا ساتھ دیا، مگر آپ نے میرے سارے غلام مجھ سے دور کر دیے۔ شکوہ کرتے ہوئے بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ حویلی کی دیوار تک پہنچ کے وہ رک گیا۔ پھاٹک کھلا تھا اور اس پہر کسی دوسرے شہر سے آنے والا سامان اندر رکھوایا جا رہا تھا۔ ابو الخیر کی حویلی پہ قریباً ہر وقت یہی منظر ہوتا تھا۔ پہلے اس کے پاس غلاموں کی فوج ہوتی تھی، اس لیے یہ کام فوراً ہو جاتا تھا، اور آج فاتح اندھیرے میں کھڑا دم سادے دیکھنے لگا۔ آج غلاموں کی مدد کے بغیر ابو الخیر کے سارے کام کیسے ہو رہے تھے؟ سوال یہ ہے ابو الخیر، شہزادی نے مسکرا کے قہوے کی پیالی اٹھائی، گھونٹ بھرا اور اسے نیچے رکھا، کہ آپ راضی کیوں ہوئے؟ میرے باپا کو انکار کرنا اتنا مشکل تو نہ تھا۔ فاتح یک ٹک کھڑا سامان ڈھوتے ہی نفوس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں تھے، سارے غلام وہیں تھے، وہ فاقوں کے مارے چیتڑوں میں ملبوس لوگ، وہ اسی طرح ابو الخیر کے کام کر رہے تھے جیسے کرتے آئے تھے، مگر اب تو وہ آزاد تھے۔ پھر کیوں؟ کیونکہ آپ کے باپا کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارے غلام اگلے روز ہی میرے پاس واپس آ جائیں گے۔ وہ چونکی، وہ کیسے؟ دل ایک دم ڈوب کے ابھرا تھا۔ بان فاتح پتیاں سکوڑے ان کام کرتے غلاموں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کچھ چہرے نئے تھے، تعداد بھی زیادہ تھی۔ وہ چونکا، صرف میرے غلام نہیں شہزادی، دوسرے رؤسا کے غلام بھی میری چاکری کے لیے آ چکے ہیں۔ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے فاتح کو احساس ہوا کہ ابو الخیر کے غلاموں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ ابھی 3-4 دن پہلے تو وہ انہیں آزاد کروا کے گیا تھا، تو پھر؟ کیونکہ آپ نے اور سن باؤ کے اس غلام نے یہ نہیں سوچا کہ خالی کھولی آزادی بے معنی ہوتی ہے۔ برسوں اور مہینوں سے میری غلامی کرنے والے کچھ اور کرنا بھول چکے تھے۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ ان کے گھر بار تھے۔ وہ کنوارے، اکیلے، بھوکے لوگ تھے۔ میں نے اگلے دن ہی اعلان کروا دیا کہ جو بھی میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا میں اس کو یومیہ اجرت دوں گا۔ ابو الخیر مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ شام تک آدھے واپس آ گئے، اور جب ان کو اجرت ملی تو اگلی صبح دوسرے رؤسا کے غلام بھی میرے پاس تھے۔ اب وہ آزاد ہیں، مگر ان کو آزادی نہیں چاہیے تھی۔ ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی اور روز کے چند سکے۔ میں ان کو صرف اتنے سکے دیتا ہوں جن سے ان کی جان حلق سے نہ نکلنے پائے، مگر وہ کچھ جمع بھی نہ کر پائیں۔ ان کو روز کی روٹی کے لیے میرے پاس واپس آنا پڑے۔ اتنا ہی خرچہ پہلے ان کی روٹی پہ آتا تھا، اب ان کو اتنے ہی سکے دے دیتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں بگڑا، اور وہ بھی خوش ہیں۔ ہاں، جس روز کوئی غلام کوئی غلطی کرتا ہے تو سزا کے طور پہ اس کی یومیہ اجرت سے کٹوتی ہوتی ہے۔ یوں وہ میرے پاس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ میرے غلام نہیں رہے شہزادی، مگر وہ میرے ملازم بن چکے ہیں۔ وہ اندھیرے میں کھڑا افسوس سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سامان رکھا جا چکا تھا اور ایک داروغہ صورت آدمی کھڑا قطار میں لگے ملازموں کو باری باری چند سکے دے رہا تھا۔ ایک کو اس نے البتہ سکوں کی جگہ جہاں پر رسید کیا اور اس کی غلطی یاد کروائی تو وہ سر چکائے خالی ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ ملازم زیادہ برے حال میں ہیں۔ ان کے پاس رہائش نہیں ہے، وہ شہر میں کہیں نہ کہیں سو پڑے رہتے ہیں، اور جو میرے احاطے میں سونا چاہے تو ان کی اجرت مزید کم ہو جاتی ہے۔ میرا کام پہلے سے زیادہ اچھا جا رہا ہے شہزادی، اس لیے اب میں آپ سے مزید گلہ کرنا نہیں چاہتا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار باپ کا چہرہ دیکھا جس نے کھانا کھاتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں نے کہا تھا یہ بے مقصد ہوگا۔ وہ بددقت سنبھلی اور زبردستی مسکرا کے اتنا ہی بولی، امید ہے اب ہمارے درمیان کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ کل سے ہم پہلے کی طرح کام شروع کر دیں گے۔ اور کھانا نکالنے لگی۔ البتہ اس کی رنگت بجھ گئی تھی۔ وہ یہاں آزاد تھی، وہ ملکہ بننے والی تھی، مگر صرف آزادی کافی نہیں تھی، آزادی کے بعد بھی بہت سی لڑائیاں لڑنا تھیں۔ وہ جھکے کندھوں کے ساتھ گھوڑے کی لگام تھامے حویلی کی طرف واپس جا رہا تھا۔ ملاقہ کو وہ جس حال میں چھوڑ کے گیا تھا، اس کا یہ قدیم شہر اس سے برے حال میں تھا۔
اس کے لوگ نوکریوں کے غلام بن چکے تھے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ ابو الخیر نے کھانے کے دوران مجھے کہا کہ ابو الخیر چلا گیا تو تالیہ نے خادموں سے کمرہ خالی کروایا اور سنجیدگی سے مراد کی طرف متوجہ ہوئی کہ آپ ملکہ بننے والی ہیں؟ تم واپس آئی ہو ملکہ بننے کے لیے؟ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا۔ میں سلطان مرسل کی ملکہ بننے نہیں آئی، میں آپ کے ساتھ اس ملک پہ حکومت کرنے آئی ہوں، مگر مجھے سلطان سے شادی نہیں کرنی، وہ جھنجھلا کے بولی۔ مراد نے غور سے اسے دیکھا، پھر چاولوں کا لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے بولا، تمہاری دنیا میں کتنا وقت گزرا تھا؟ 6-7 ماہ۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اور ان 6-7 ماہ میں تم نے وہ تعلق ختم نہیں کیا جس کو بنانے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اس تعلق کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دونوں واپس چلے جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گی، مگر میں مرسل شاہ سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ باپا مجھے اس مسئلے سے نجات دلائیں۔ مراد نے گہری سانس لی۔ یہ تمہیں واپس آتے وقت معلوم تھا، پھر تم اس مسئلے سے نجات کیوں چاہتی ہو؟ تالیہ نے ناک سے مکھی جلائی۔ کیونکہ کتاب کے مطابق، یعنی بنگارا ملایو کے مطابق جو ہم نے اپنے زمانے میں پڑھی ہے، میری شادی سلطان سے نہیں ہوئی تھی۔ مراد چونکا، پھر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اسی لیے غلام فاتح کو ہمارا مستقبل معلوم تھا، اس نے ایسا کچھ دعویٰ کیا تھا۔ کیا اس کتاب میں ہماری ساری کہانی لکھی ہے؟ پہلے 12 ابواب تک تو ساری کہانی درست لکھی گئی ہے، جو وہ رکی، آدم بن محمد سے میں نے لکھوائی تھی۔ باقی کے 3 ابواب غالباً میرے جانے کے بعد آپ نے لکھوائے تھے۔ وہ ناک سکوڑے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ آخری 3 ابواب میں نے لکھوائے تھے؟ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، کیونکہ ان 3 ابواب میں لکھے کام میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ان میں کیا ہوا تھا؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ان میں سلطان مرسل سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی 7 شرائط کے عوض، اور آخری شرط یہ تھی کہ سلطان اپنے آپ کو مار دے۔ باقی 6 شرائط مزید مزاح کا خیز تھیں۔ میں کسی کو اس کی اپنی جان لینے کا نہیں کہہ سکتی باپا، اس لیے جیسے بھی ہو مجھے اس سلطان سے نجات دلائیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ مراد نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم واپس تو نہیں جاؤ گی تالیہ؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پکارا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر مجھے جانا ہوتا تو میں سلطان سے نجات نہ مانگتی، یہاں رہنا ہے تو اس سے نجات چاہیے۔ البتہ میرے دوست، وہ واپس جائیں گے اور آپ ان کو جانے دیں گے؟ وہ یہاں ایک شے کی تلاش میں آئے ہیں، جب وہ مل جائے گی تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ مراد نے ابرو اٹھا کے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ آپ آرام کریں باپا، میں صبح آپ کو آدم سے ملواؤں گی اور سارے معاملے سے آگاہ کروں گی۔ جھک کے دوبارہ تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، مگر مراد راجہ تھوڑی کو ناخن سے کھجاتے دلچسپی سے کچھ سوچنے لگا تھا۔ اسے وان فاتح کی باتیں یاد آئی تھیں۔ تو کیا کوئی کتاب ایسی بھی تھی دوسری دنیا میں جس میں ان سب کے انجام لکھے تھے؟ کیا اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنا مستقبل جان کے اس سے بچا جا سکتا تھا؟ اس کا ذہن ایک دوسرے نہج پہ سوچنے لگا تھا۔ اگلی صبح قدیم ملاقہ پہ خوب روشن سی اتری۔ فجر کے قریب خوب بارش برسی اور سارے شہر کو بھگو گئی۔ پھر بادل چھٹ گئے اور سورج نے ملاقہ کو روشن کر دیا، تو یوں لگا جیسے ساری کائنات کی خوبصورتی ملاقہ سلطنت میں آ بسی ہو۔ سرسبز درخت، نیلے سمندر کا سفید جھاگ اڑاتا پانی، گھاس کے درمیان بنے اونچے نیچے بھورے راستے۔ سن تھا 1557 اور شہر تھا ملاقہ کا۔ سن باؤ کی حویلی کے سامنے گھنے درختوں کی باڑ بنی تھی، جس کے پار کھلا سبززار تھا۔ وہاں گھاس پہ ایڈم بن محمد چلتا آ رہا تھا، سر پہ ٹوپی جمائے، کندھے پہ تھیلا لادے۔ اس نے سنہری تاروں سے بنا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کے شاہی مورخ ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ سامنے ایک درخت کے نیچے بڑے پتھر پہ وان فاتح بیٹھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے اس نے ہاتھ اٹھا کے دور سے سلام کیا۔ وہ اپنے لباس سے غلام نہیں لگتا تھا، بس ملاقہ کا عام سا آدمی لگتا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور کرتے کے آستین کلائیوں پہ موڑ رکھے تھے۔ پتھر پہ بیٹھا وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سوکھی ٹہنی سے تنکے الگ کر رہا تھا۔ وہ کیل والے وان فاتح سے کتنا مختلف نظر آتا تھا۔ قدیم ملاقہ آ کے معلوم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو مس کر رہا تھا، حالانکہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے بھاگ نکلنا میری اولین ترجیح تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ دوسرے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا، تو فاتح نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کب سے بیمار ہو؟
وہ دونوں پتھروں پہ یوں بیٹھے تھے کہ درختوں کی گھنی بیلٹ کی طرف پشت تھی اور سبزہ زار کی طرف چہرہ تھا۔ سبزہ زار کافی وسیع تھا اور اس کا اختتام افق پہ چمکتے سورج پہ ہوتا تھا۔ آپ کو ہم یاد نہیں تھے تو میں آپ کو کیسے بتاتا؟ چیتالیہ کو بھی اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ مورخ سادگی سے بتانے لگا، مگر اس روز جب میں ذوالکفلی کے گھر الٹے قدموں واپس آیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ وہ جڑی بوٹیاں انہوں نے میرے لیے منگوائی ہیں۔ میں ان سے ملا تو معلوم ہوا کہ داتن انہیں سب بتا چکی ہے۔ تب ہم نے مل کے یہ پلان بنایا کہ جو کہ دراصل چیتالیہ کا ہی پلان تھا کہ ذوالکفلی سے کسی طرح چابی لے کر مراد راجہ کے پاس واپس جایا جائے۔ وقت پیچھے سے رک ہی جانا تھا، اس لیے ہم جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کھوئیں گے اور کسی کو علم ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اور یہ بیماری یہ کتنی شدید ہے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، ایڈم نے افق پہ نظر آتے سورج کو دیکھ کے آنکھوں کی پتیاں سکوڑے کندھے چکائے۔ میں یہاں سے گیا تو بالکل ٹھیک تھا، مگر جب سے وہ سائمن کے حملہ آوروں نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا اس کے بعد سے مجھے مسئلے رہنے لگے تھے۔ میں نے ٹیسٹ کروائے تو معلوم ہوا کہ کینسر نہیں ہے مگر کوئی ٹیومر ہے جو جگہیں بدل رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قدیم ملاقہ کا کوئی آسیب ہے، کوئی قرض، اور پھر داتن کی کتابوں نے اس واہمے کی تصدیق کر دی۔ اور اب تم کیسے ہو؟ ایڈم دھیرے سے مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، یعنی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی، مگر ابھی میں بیماری اولین سٹیج پہ ہے۔ عجیب بیماری ہے جو بڑھ نہیں رہی، رکی ہوئی ہے۔ سائمن کی وجہ سے جب میں ہسپتال پہنچا تھا اس کے فوراً بعد یہ جس طرح شروع ہوئی تھی اب بھی ویسی ہی ہے، یعنی یہ بیماری وقت کے ساتھ پروگریس نہیں کر رہی۔ نہیں، حالانکہ بیماریاں پروگریس کرتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، مگر یہ بیماری رکی ہوئی ہے، اس لیے تو کسی کو معلوم نہیں ہو پایا کہ میں بیمار ہوں۔ مسکرا کے کہتے ایڈم نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا آپ نے واقعی استعفیٰ دے دیا ہے؟ ہاں، اور آج صبح کارمن اسے جمع بھی کروا دے گی۔ غلط سر، جدید دنیا میں وقت رکا ہوا ہے، ہمارے واپس جانے کے بعد وہ چلا جائے گا۔ ابھی کارمن نے آپ کا استعفیٰ نہیں جمع کروایا، واپس جانے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہوگا اس فیصلے کو واپس لینے کا۔ نہیں ایڈم، میں خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ وہ سر جھکا کے تنکے سے پتے الگ کرنے لگا۔ وہ آپ کا سب سے بڑا خواب تھا، آپ اس سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ مگر میں نے اخلاقی معیار بہت اونچے بنا لیے تھے اور میں خود ان پہ پورا نہیں اتر سکا۔ میں اب اس معیار کو اپنے لیے بدل نہیں سکتا، میں اس کو پورا نہ کرنے کی سزا کاٹنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے بہترین فیصلہ یہی تھا، اس لیے میری یادداشت واپس آ گئی۔ نہیں سر، وقت کے سوال حل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیصلہ بہترین تھا۔ ان سوالوں کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے کل پہ ٹالنے کے بجائے آج کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی اور فیصلہ کرتے اور درست وقت پہ کرتے تب بھی آپ کی یادداشت واپس آ جاتی، مگر خیر، واپس جا کے ایڈم تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم واپس جائیں گے؟ ایڈم لمحے بھر کو چپ ہوا۔ کیونکہ ہم نے میری دوا لے کر واپس ہی جانا ہے۔ اچھا، کیسے؟ چیتالیہ کے پاس پلان ہوگا، ان کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ فاتح چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ واپس نہیں جائے گی؟ ایڈم حیران ہوا۔ وہ واپس جانے کے لیے ہی آئی ہیں؟ وہ جس طرح کل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی باہر نکلی تھی، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس جانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کون گرل ہیں سر؟ وہ ان سب کو کون کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے اپنے باپا کو وہ یہی تاثر دیں گی کہ وہ یہاں رہنے آئی ہیں، ورنہ وہ ہمیں چابی نہیں دیں گے۔ اور ایڈم، وہ کسی کو کون نہیں کر رہی، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں ان کو جانتا ہوں، تم اس کو جانتے ہو، مگر اس کو بھولا میں بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے کہ اس نے زہر نہیں کھایا تھا، مگر وہ ہماری دنیا سے مایوس بھی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی اس زندگی کو ختم کر دیا ہے اور وہ اس زندگی میں واپس آ گئی ہے۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتا۔ ایک دم ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے ایڈم کو چونکا دیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ سامنے سبزہ زار پہ وہ چلی آ رہی تھی۔ اپنی بھگی اس نے دور رکھوا دی تھی اور سپاہیوں اور کنیزوں کو وہیں کھڑا کیے وہ خود تنہا ان کی طرف آ رہی تھی۔ کامدار لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے، سر پہ تاج سجائے، وہ ماتھے پہ سلوٹیں ڈالے سنجیدہ نظر آتی تھی۔ ایڈم نے جھک کے سلام کیا۔ شہزادی؟ فاتح البتہ بے نیازی سے بیٹھا تنکے توڑتا رہا۔
मगर गर्दन उठा के धूप के बायस आंखें चुंदिया के उसे देखा और सर को हल्का सा खम दिया। तालिया, कैसी हो? अंदाज गुस्ताखाना था। शहजादी ने तुंदी से गुस्ताख गुलाम को देखा मगर फिर जब्त कर गई। इसको तो वो गुस्ताखी की सज़ा भी नहीं दे सकती थी। तुम कहाँ थे? तुम्हें पापा से मिलवाना है, चलो मेरे साथ। वो उसे नज़रअंदाज करके एडम से कहने लगी, क्या तुम सिर्फ अपने मोरख को ढूंढने यहाँ तक आई हो? पत्थर पे बैठे शख्स ने दिलचस्पी से उसे देख के पूछा। तो तालिया ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली। नहीं, मैं आपको ये देने आई थी। लिबास से एक पोटी निकाली और पत्थर पे उसके साथ रखी। अंदर से सोने के सिक्कों के खनकने की आवाज़ आई थी। ये रकम चंद दिन आपके लिए काफ़ी होगी। आप किसी करीबी शहर चले जाएं, किसी सराय में रुक जाएं और चंद दिन हमसे बिल्कुल दूर इंतज़ार करें। तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र कब से होने लगी? वो इसी सादगी से गर्दन उठाए शहजादी को देख रहा था। वान फातेह, वो ज़ब्त से दांत जमा के बोली, आप मलाका में बहुत से दुश्मन बना के गए थे। मलिका, सन बाव और मेरे पापा सब आपके दुश्मन हैं। आपके लिए बेहतर यह है कि हमसे दूर चले जाएं। जब एडम को दवा मिल जाएगी तो आप उसके साथ वापस चले जाइएगा। एडम ने ठहर के उसे देखा। मेरे साथ? और आप? तालिया ने गहरी सांस ली और नजरें उठा के उसे देखा, जो एकदम परेशान नजर आने लगा था। एडम, मेरी बात सुनो। नहीं चेतालिया, हमारी यही बात हुई थी कि हम इकट्ठे वापस जाएंगे। आपने कहा था कि आपके पास प्लान है। यही प्लान है एडम। मगर एडम ने नफ़ी में सर हिलाते दूर बग्गी के साथ खड़े सिपाहियों को देखा और अंग्रेज़ी में बोला, आप अपने बाप को कौन कर रही हैं? यकीनन सिपाही इनको रिपोर्ट करेंगे, इसलिए आप ये तासुर दे रही हैं कि। बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि वो जो कह रहा है इसे खुद भी उस पर यकीन नहीं है। उसके सारे अल्फाज ख़त्म हो गए। वो सब के लिए तैयार न था। चेतालिया, आप यहाँ नहीं रह सकती। ये मेरा घर है एडम। यहाँ मेरे पापा रहते हैं और वो मुझे वैसे ही अजीज़ हैं जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप। तुम उनके पास जाना चाहते हो वापस और मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मगर आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको कभी यहाँ ना आने देता। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। और एक संजीदा नज़र वान फातेह पे डाली, जो बिना तासुर के चेहरा लिए इन दोनों को आमने सामने खड़े देख रहा था। और आप प्लीज़ हम सब से दूर रहें। मुराद राजा को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि आप कहाँ हैं। ये हुक्म है या मशवरा? हुक्म ही समझिए, वो जब्त से बोली। तो वान फातेह ने पोटली उठा ली और उठ खड़ा हुआ। जैसे आपका हुक्म शहजादी। मगर गर्दन नहीं झुकाई, उसे देखता रहा। वो माथे पे बल डाले मुड़ गई तो उलझा उलझा खड़ा एडम उसके पीछे चल दिया। वो दोनों अब दूर खड़ी बग्गी तक जाते दिखाई दे रहे थे और फातेह वहीं खड़ा उनको सोचती निगाहों से देख रहा था। पोटली के अंदर छुपे सिक्के उंगलियों में चुभते हुए महसूस हो रहे थे। जी तो कहानी गो लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।